अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। हुकूमत की पार्लियामेंट में फुर्तियां, बजट तो पेश किया लेकिन उससे एक दिन पहले बड़ी तेजी से कानून साजी भी कर ली है। इस पर अपोजिशन के तहफुजात है, प्रोग्राम में इस पर बात होगी। उसके बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पहली मरतबा नहीं है। 2019 में कुछ ऐसा ही हुआ था, तब भी हुकूमत ने उस वक्त ऑर्डिनेंस पेश किए थे, वो वापस लिए थे, फिर अदम एतमाद की तहरीक वापस हो गई थी। सो ये बड़ा करीबी जो है तो कोई ताल्लुक है इन कवानीन के पास होने का अदम एतमाद की तहरीक से। गालिबन माजी में तो ये लगता है तहरीक वतन के वोट का हक, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी पार्टीज ने इस पर पोजीशन ली है। तहरीक इंसाफ की बड़ी क्लियर पोजीशन है। पीएमएलएन की माजी में पोजीशन मुख्तलिफ थी, अब वो उनकी पोजीशन मुख्तलिफ है। इस पे तमाम जमातें जो हैं वो क्या सोचती हैं, इस पे बात होगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं बजट से। एक पहले जो पार्लियामेंट का सेशन था उसमें मैं देखा धड़ाधड़ बहुत सारी जो है वो कानून साजी हो गई। हुकूमत ने को 21 के करीब बिल मंजूर करा लिए। जरा उस दिन पार्लियामेंट का हम आपको अहवाल सुनाना चाहते हैं। हुकूमत क्या कर रही थी, ऑपोजिशन क्या कह रही थी और कितनी फुर्ती से ये बिल पास हुए हैं। क्या एक ही दिन में ऐवान से पास होने वाले बिल्स का कोई मिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। बहरहाल ये कौन कौन से बिल पास हुए हैं क्विकली हम आपको बताना चाहते हैं। उनमें से जो कुछ खास बिल्स ऐसे जिनके ऊपर डिबेट है या कॉन्ट्रोवर्सी है या जिनके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो कहती है कि मजीद गौर करने की जरूरत है, वो आपको दिखाते हैं। कौमी असेंबली से जो 21 बिल हुए उसमें से 3 हुकूमती बिल मुतारिफ करवाए जो कि कायमा कमेटी को भेज दिए गए हैं। ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई, हुकूमत ने बासानी 21 बिल मंजूर करवा लिए और फिर रद्द अमल में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा भी करवा दी थी। ये जो बिल है इसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक राय दही और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और इंतखाबी हलकों से मुतालिक इस्लाहात का निफाज शामिल है। एक तो ये था। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, बहुत अच्छा बड़ा एक टाइमली बिल है, वो इंसदादे जिना बिल जबर बिल 2020 है। खवातीन और बच्चों से ज्यादती और जिनसी इस्तेसाल के जराइम की फौरी दादरसी और इस हवाले से खुसूसी टीमें और खुसूसी अदालतें कायम करने के लिए बिल मंजूर किया। ये एक बड़ा अच्छा कदम है जो हुकूमत के क्रेडिट पे जाएगा। इसके बाद जो अगला बिल जिसके ऊपर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, कानूनी राय जब सामने आई तो मामला क्लियर हुआ। आलमी अदालत इंसाफ हक की नजरसानी बिल 2020। बिल में आलमी अदालत इंसाफ के 17 जुलाई 2019 के फैसले की रोशनी में कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया गया। इस पे कहा गया जी एनआरओ दे दिया, लेकिन बहरहाल ये चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसलों की पाबंदी करनी थी, इस वजह से ये बिल आया। ये फिर बाद में लीगली क्लियर कर दिया गया। जायदाद में खवातीन के हकूक के निफाज का बिल, कोविड-19 जो इम्तनाज ज़ख़ीरा अंदोज़ीज़ का बिल, फौजदारी कानून का तरमीमी बिल, एसबीपी बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, अक़लियतों के कम्यूनल प्रॉपर्टीज यानी कि इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल। इससे कबल 2019 में हुकूमत ने 9 ऑर्डिनेंस समेत 11 बिल मंजूर किए थे, तब भी बड़ी तेजी से इस तरह से मंजूर हुए थे। तब ऑपोजिशन की जानिब से ऐसे ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई गई थी। फिर मुज़ाकरात हुए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और फिर 9 ऑर्डिनेंस जो थे वो वापस ले लिए गए थे। फिर अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली थी। सो ये क्विक हिस्ट्री रिमाइंडर होने का जरा दिखा दें कि पहली मरतबा नहीं ऐसा हुआ है। मेहमानों का तारुफ कराते हैं फारूक हबीब साहब, वजीर इत्तलात व नशरियात, नाज बलोच साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सलीम बुखारी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब आपसे आगाज इसलिए करेंगे, एक दिन में 21 बिल 31 इनफैक्ट जो ओवरऑल आपने करवाए हैं पूरे हफ्ते के अंदर, उनको तोड़ के पहले आपने 10 करवाए, फिर 21 करवाए, 21 एक ही दिन में कराए। ये जल्दी क्या थी? ना किसी को बिल मिले हैं, ना उन्होंने पढ़ा है। ये बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड है कि खुर्रम सगीर साहब भी के आप चाहते हैं कि जो आप पेश करें पार्लियामेंट के अंदर ये ठप्पे लगाएं और आप इसे पास करवा लें। ऐसी मासूमियत के ऊपर कौन ना मर जाए खुदा, इतनी सादगी है। मुझे लगता है कि पहली बार ये पार्लियामेंट के अंदर आए, इनको पार्लियामेंट का शायद पता नहीं है। मैं तरह आपके सामने हकाइक रखे देता हूँ। ये मेरे सामने एक बिल पड़ा हुआ है, द इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 जी। ये ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस के बाद ये बिल ले हुआ। ये 30 जनवरी 2020 को यानी कि आज से 1.5 साल पहले पार्लियामेंट के अंदर ले किया गया, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। फिर ये 9 जुलाई 2020 को इसकी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी की पार्लियामेंट के सामने आई। अच्छा। ये पास कब हो रहा है? तकरीबन 1 साल बाद। जब बिल ले होता है उस वक्त भी बिल की कॉपियां दी जाती हैं, जब रिपोर्ट आती है उस वक्त भी बिल साथ मौजूद होता है, और जब ये पास होता है उस वक्त तो आपने वोटिंग करनी है। तो ये जो 1-1 साल का अरसा है उसके अंदर चेक करें, ये जितने भी बिल्स हैं
میں ان کی تاریخیں آپ کو بتا دوں گا کہ کوئی بل 2019 میں آیا, کوئی 2020 کے اندر آیا. یہ کوئی ایسا بل نہیں ہے کہ جو ایک دن میں ہی آیا, ایک دن کے اندر ہی پاس کر دیا گیا. ان کے اندر پراپر ٹائم تھا, کیونکہ پی ڈی ایم اس وقت جو ہے رونا دھونا لگی ہوئی تھی. ان کا پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. ان کی جتنی توجہ تھی وہ توجہ ان کی این آر او کے لیے, ذاتی مفاد کے کاموں کے لیے تھی. یہ بلز کا جو پروسیجر ہے یہ صرف مگرمچھ کے آنسو بہانے والی بات ہے. پراپر ان ٹائم ڈالے ہیں. آج بھی آپ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, تمام ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ بلز کی ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی فاروق یہ بات آپ کی رپورٹ بھی لے کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بلز کی کاپیاں نہیں ملی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو الیکشن امینڈمنٹ بل ہے, اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا انہوں نے کیا کہ 16 اکتوبر 2020 کو, یعنی آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے جو قومی اسمبلی کے اندر یہ امینڈمنٹس کا بل پیش کیا گیا. اسٹینڈنگ کمیٹی کے 3 اجلاس ہوئے اور اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی سے یہ بل پاس ہو کے رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے لے کی گئی اور اس کو پاس کیا گیا. مین وائل ان کی سٹیٹمنٹس پڑھی ہیں. بلاول کہتے ہیں ہم نہیں بیٹھنے کو تیار, شہباز شریف کہتے ہیں ہم نہیں بیٹھنے کو تیار, ہم ای وی ایمز کو نہیں مانتے. پہلے تو یہ خود کنفیوز ہے نا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کر قانون سازی میں عمل میں حصہ لینا ہے یا استعفے دینے ہیں, پارلیمنٹ میں آنا ہے. لیکن فاروق صاحب اب جو آخری پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے نا, نہیں ایک سیکنڈ, پی ڈی ایم کا جو اعلامیہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں گے. چلے ٹھیک ہے, اب وہ کلیئر ہو گئی, پالیسی پہلے نہیں تھی, اگریڈ, آئی اگری ود یو. لیکن یہ طریقہ کار کہ 21 بل پیش ہوں, دھڑا دھڑ کورم پورا نہ ہو, آپ اس کو پاس کرواتے جائیں, یہ ٹھیک ہے؟ یہ پارلیمانی روایت ہے. اچھا جی, یہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں بزنس نہیں ہوتا. اب تک جو ہے وہ 110 بل اس پارلیمنٹ کے اندر سے پاس ہوئے ہیں. جو آپ کے آرڈیننس ہوتے ہیں وہ وقتی بیس کے اوپر ہوتا ہے. اس آرڈیننس نے بعد میں اسمبلی میں پیش ہونا ہوتا ہے, اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد بل بنتے ہیں. آج تک جتنے بھی آرڈیننس آئے ہیں اس میں سے 15 آرڈیننس جو ہیں وہ بل کی شکل اختیار کر چکے ہیں, وہ اسی پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں. اور پارلیمنٹ کے اندر جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے, اکثریت رائے سے جو بلز ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں. اب بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کا رونا دھونا کیا ہے. الیکٹورل ریفارمز کے بل کے اوپر مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے تو ایک سینئرز کی کمیٹی بھیجی, ان کو ہم نے کہا فخر امام کی سربراہی میں آئیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم بارہا ان کو پرسو کرتے رہے, لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی, کیونکہ لگتا ہے کہ یہ الیکٹورل ریفارمز کے اندر سنجیدہ ہی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہی ڈبوں کا, یہی سٹیمپس کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے, جو ان کو سوٹ کرتا ہے. کل کو دور دراز کے علاقوں میں آپ کو پتا ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں, ای وی ایم مشینز نہ انہوں نے دیکھی, نہ انہوں نے اس کا پروٹوٹائپ دیکھا, نہ انہوں نے ڈیمو دیکھا. مجھے صرف یہ بتا دے میں ڈیمو تو میں کہتی ہوں آپ ہمیں بھی دکھائیں ڈیمو بلا کر کہ بھائی یہ کیسے چلتا ہے. کسی نے نہیں دیکھنا پسند کیا تو وہ لوگ ہیں جو آج آنسو بہا رہے ہیں مگرمچھ کی. نہیں لیکن بجٹ سے ایک دن پہلے, بالکل میرے پاس بھی ہے, میں نے چلائی ہے, میں نے دکھائی ہے, میرا ڈیٹا نہیں ہے, یہ ان کی ویب سائٹ سے پڑھا ہوا ڈیٹا ہے, وہاں سے یہ ڈیٹا میں نے لیا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ دی لون ایگریکلچر کمرشل بل 2019 میں آتا ہے, گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈیز بل 2019 میں آتا ہے, نیشنل کالج آرٹس بل 2020 میں آتا ہے, دی پروٹیکشن آف کمیونل پراپرٹیز منورٹیز کا بل 2020 میں آتا ہے, نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ. چلے یو میڈ یور پوائنٹ فاروق, یو میڈ یور پوائنٹ کہ یہ آپ لوگوں نے یہ جو 2019 کے اندر آتا ہے پورٹ قاسم اتھارٹی, لیکن پھر بھی میرا سوال مختلف ہے بابا. یہ تو پینڈنسی چلتی آ رہی تھی, میرا سوال ہی مختلف ہے. ہم تو ان کا انتظار کر رہے تھے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سونیاں ہو جائیں گلیاں وچ کلا رانجھا پھرے, یہ تو نہیں ہو سکتا میرا سوال مختلف ہے بابا. کریں اور قانون سازی نہ کریں. لوگوں نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کے لیے بھیجا. ہاں لیکن بجٹ سے ایک دن پہلے ہی دھڑا دھڑ 21 بل پاس کرانا بھی کوئی پارلیمانی ہیلدی پارلیمانی نہیں ہے. ایسا آپ لوگوں نے ایسے لگتا تھا کہ بجٹ سے ایک دن پہلے طے کیا ہوا تھا اس ونڈو میں, دھڑا دھڑ بل پاس ہو گئے. نہیں مجھے لگتا پھر تو ہم ان کا انتظار کرتے رہے, طے کیا تھا آپ نے, یہ آئیں یا نہ آئیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. چلے میں ذرا پیپلز پارٹی سے
अपनी नाकाम हिकमत अमली का नतीजा है। नहीं, थोड़ी स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपकी भी थी। आपने कहा जी इस 1.5-2 घंटे में हम बैठ के बजट से एक दिन पहले ये फटाफट बिल पास करा लेते। नाज साहिबा, ये बिल वैसे तो फैक्चुअली पहले क्या किया है, पार्लियामेंट्री कमेटियों में क्या किया है, जब साल पड़े हुए थे ये मैं पूछती हूँ ना, रोल नहीं प्ले किया, ये तो मैं पूछूंगी पीपल्स पार्टी से ना। प्रॉपर एक प्रोसीजर है, इसको ऐसे ना करें प्लीज। ये एक दिन में पास हो गए, ये एक पूरा प्रोसेस है। पार्लियामेंट में बिल ले होता है और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बाकायदा डिबेट होती हैं, इजलास होते हैं, वहां पर अगर आपकी कोई अच्छी अमेंडमेंट हो वो इनकॉर्पोरेट भी हो जाती है, अगर आपकी अक्सरियत हो तो इनकॉर्पोरेट भी हो जाती है, इख्तलाफी नोट भी आ जाते हैं, वो तमाम चीजें इस चीज का हिस्सा होती हैं। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा, रूल्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है। हमने आप लोगों की जो काम नहीं बहुत सारे इसमें फैक्चुअल बात तो ये सही है कि 2019 से बहुत सारी ये बिल्स थे, ये पेंडिंग पड़े हुए थे। एक्चुअली ये बात करेक्ट है, जो तरीकेकार है उस पे मेरे अभी भी सवाल है। इसमें आपको एक बिल की मेरी जरा गुजारिश सुन लें, मैं आपको डिटेल बताता हूं। लेकिन मुझे आप ये बताएं, मुझे पीपल्स पार्टी से जवाब लेने देना। फैमिली लॉ का जो बिल है, ये जो फैमिली लॉ का बिल है मेरे पास पड़ा हुआ है, जरा मैं आपको बताता हूं। इसमें आप ये देखें कि कोई विडो, सेक्शन 4 में जो तरमीम आई है कि खातून जो बेवा हो जाती है, उसके बच्चे नहीं है, उसकी विरासत का मामला था, तो क्या उसकी विरासत का पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी नहीं आ रही, नून लीग नहीं आ रही, तो उसकी बेचारी की विरासत का फैसला नहीं होगा? उसको डिफाइन ना करें। एंटी रेप लॉ आया, स्पेशल कोर्ट्स बन रही हैं, एंटी रेप क्राइसिस सेल्स हॉस्पिटलों में बन रहे हैं। इस बजट में हमने जो है वो पैसे भी रखे हैं उसके लिए, 100 मिलियन रेप फंड रखा है, GIT बना रहे हैं इसके लिए। इनमें से जो बहुत सारे बिल हैं, रेप की डेफिनेशन चेंज की गई है। जी, उसमें बहुत सारे बिल हैं, 2-3 बिल ऐसे हैं जिनमें कंट्रोवर्सी जनरेट होती है, उसमें डिबेट होती है। लेकिन फरूक, मुझे ऑपोजिशन से जवाब लेने दे। जी नाज साहिबा, आपने जो है ये बिल नहीं पढ़े एक साल से? नहीं, ऑपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा प्रोग्राम फरूक नहीं, आप बता देते फरूक ने पूरा प्रोग्राम करना है तो हम आराम से बैठ के आपका प्रोग्राम देख लेते, बजाय इसके कि उसमें शिरकत करते। नहीं, लेकिन 2000 थोड़ा हौसला करे मेरे भाई, आप बिल्कुल औरों को भी मौका दें बात करने का। काफी लंबी एक तो तमीज, आप मौका लें, मैंने आपका मौका, आप मेरा भी बाकी मौका है। मेरे भाई मेरे भाई ने ढेर सारे मुहावरे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में 205 बिल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई थी और कंसेंसस बिल्ड करके लेकर आई थी। 18वीं तरमीम जैसे बड़े अहम बिल्स हम लेकर आए, कानून साजियां हमने की, लेकिन इत्तेफाक राय पैदा करके की। उस वक्त भी हमारी ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग होती थी, बहुत मुखालफत की जाती थी, यही पार्लियामेंट होता था, यही एतराजात होते थे, लेकिन सबको साथ लेने का नाम ही जमहूरियत कहलाता है। क्योंकि आप ये भूल जाते हैं जब ट्रेजरी बेंचेस में बैठते हैं कि ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग भी अवाम के वोट्स दे आए हैं और अवाम के नुमाइंदगान हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आधे पाकिस्तान ने ऑपोजिशन को भी वोट दिया है और हम भी उनके नुमाइंदगान हैं। और जिस किस्म के बयानात दागे जाते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर जी इस तरफ बैठे हुए लोग जो है वो पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं जैसे कि आप अब पाकिस्तान की निस्फ आबादी के नुमाइंदगान की जो है तजलील करने का पूरा बेड़ा उठा के रखा हुआ होता है इन्होंने। लेकिन बात यह है कि आप कानून साजी करें। आपने तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना के रखा हुआ है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहते थे आप तो इस्लाहात के हवाले से तो बड़े अरसे से हुकूमत ऑफर कर रही है, आप लोग ऑन रिकॉर्ड आप कहते हैं इनसे बात नहीं करनी आप, लेकिन अब वो नहीं। मारिया देखिए, आप तो कहते थे, ये तो कहते थे मोदी का जो यार है गद्दार है, बिल्कुल गद्दार है जो भी मोदी का यार है। लेकिन बात यह है कि आप कुलभूषण को अपील देने का हक जो देने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, ना किसी को बात मैंने शुरू में बता दिया है, वो ना किसी आलमी अदालत की रिक्वायरमेंट की फैसले की, वो तो सारे कानूनदान क्लियर कर चुके हैं वो बात। हाँ, लेकिन आप ऑपोजिशन के माइक बंद करके उनसे बोलने का हक नहीं छीन सकते। मारिया, अग्रीड। हमने ऐसा नहीं किया था अपनी दौरे हुकूमत में। आप ये नहीं होता कि स्पीकर साहब गुस्से से कहें डिप्टी स्पीकर साहब के जी नहीं मैंने किसी की बात नहीं सुनी है, मैं ऐवान ऐसे ही चलाऊंगा कार्रवाई। इस तरह कार्रवाई नहीं होती है। ऐवान की कार्रवाई पहले भी हुआ करती थी जब पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत थी, हमारे भी स्पीकर होते थे, लेकिन वो पूरे कस्टोडियन ऑफ द हाउस की तरह अपने आप बिहेवियर रखते थे। ये बायसनेस जो है, ये एटीट्यूड सही नहीं है। अगर गवर्नमेंट कहती है हमारे साथ लेजिस्लेशन कराए, ऑपोजिशन कहती है हम बैठना नहीं पाते, हम बैठना नहीं चाहते, फिर ऑपोजिशन हुकूमत ये बिल ले आती है। रवैयों का मसला है मारिया, डे वन से रवैयों का मसला है। देखिए मेरे दिल में भी पाकिस्तान के लिए उतना ही दर्द है जितना फरूख के दिल में दर्द है। बेशक
مجھے بھی اپنی عوام کے لیے وہی تکلیف ہے جتنی فاروق کو تکلیف ہوگی اپنی عوام کے لیے. یہ ہم دیکھیں یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کہیں جی ہم جو سوچتے ہیں وہ صحیح ہے, آپ جو سوچتے ہیں اس پہ تو بات ہی نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو ایگزسٹنگ قوانین ہے کیا اس میں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ الیکشنز میں RTS بٹھا دیے جائیں؟ کہیں پر اس پہ لکھا ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوگی نا, آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی. چوتھے دن پارلیمنٹ میں جب حکومت آپ کو آفر کرتی ہے آپ کہتے ہیں بات ہی نہیں کرنی, تو پھر یہ تو ساری باتیں وہاں ہونی ہے نا. نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, دس از ناٹ دا ایشو. میں آپ کو کیا گزارش کر رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہیں پر قانون میں لکھا ہے کہ RTS راتوں رات بٹھا دیا جائے, کہیں پر قانون میں لکھا ہے کہ 3 دن کے لیے آپ ریزلٹس کو ودہیلڈ کر دیں اور چوتھے دن نتیجے بدل کے جو ہے وہ پبلش کیے جائیں, کہیں پر یہ قوانین میں ہے. اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے دھرنا دیا ہی الیکٹورل ریگنگ کے اوپر اور الیکٹورل ریفارمز کے ایشو کے اوپر 4 حلقوں کے لیے بات کی تھی, آج ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. اس بات پہ میں آپ سے اگری کرتی ہوں, اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں. اب انہوں نے خط لکھا اسپیکر کو, اسپیکر صاحب نے کہا اپوزیشن اپنے اپنے ممبران اپوائنٹ کر دے, پیپلز پارٹی نے کر دیا تھا, PMLN نے نہیں کیا تھا. الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اس وقت اس وجہ سے ڈیڈ لاک تھا. اگر میں فیکچولی غلط بات کر رہی ہوں تو کوئی مجھے کریکٹ کر دے. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں خود انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں. گزشتہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں نے یہ ایشو کو ریز کیا تھا کہ اگر آپ کوئی الیکٹورل ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ مشینریز لے کر آ چکے ہیں آلریڈی, اگر آپ کا پورا پلان ہے کہ اس نظام کے تحت آپ نے اگلے الیکشنز کرانے کا سوچا ہوا ہے, تو لیٹ اس برنگ اٹ ان دا کمیٹی. آپ ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر کے بتائیں اور ہم اس میں جو سوال جواب ہے کہ کہیں یہ ہیک نہ ہو جائے, کہیں پر الیکشن کے ریزلٹس جو ہے وہ ہیک نہ ہو جائیں اور غلط ریزلٹس نہ آ جائیں. اس میں کتنا سسٹم جو ہے کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا, کتنا یہ اس بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤ گی, تھوڑا سا آگے بڑھاؤ گی. یہ ایرر فری سسٹم ہوگا. بخاری صاحب سوری, اس کے آپ کی طرف تھوڑے سے آنے میں مجھے دیر ہو گئی بیکاز یہ بحث تھوڑی بہت گرما گرم ہو گئی, لیکن یہ جو طریقہ کار سے چاہے گورنمنٹ اس کی جتنی بھی توجیحات دیں یہ بہتر ہو سکتا تھا, آپٹکس بہتر ہو سکتے تھے. کیا بل پاس نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. کیا اپوزیشن انہیں سٹال کر رہی تھی؟ بالکل سٹال کر رہی تھی. سو یہ تو بڑی ایک کیچ 22 سچویشن ہے بخاری صاحب کہ اگر بل پاس نہ بھی کرائیں تو بھی غلط ہے, بل پاس ہو تو وہ بھی مطلب اگر اس طرح سے وہ بھی غلط ہے. بہت شکریہ آپ کا ماریہ, بہت ہارٹ گفتگو ہو رہی ہے. مجھے امید ہے کہ میں جو گفتگو کروں گا وہ میرے دونوں قابل عزت ساتھی جو آرام سے سن لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی جتنی مرضی توجیحات لے آئیں, جو بھی کچھ اسمبلی میں ان بلوں کو پاس کرنے کے لیے رویہ اختیار کیا گیا, جو زبان استعمال کی گئی, جو اسپیکر صاحب کا رویہ تھا, وہ کسی طرح سے بھی جمہوری آسن روایت نہیں ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے, پہلوں نے اگر کیا تھا تو انہوں نے بھی غلطی کی تھی, اور اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی زبان سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ کون نا تجربہ کار ہے, کس کو نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کیا ہوتی ہیں. اس کو تو چھوڑ دیجئے. اب آ جائیے کہ اگر انہوں نے وہ کسی تاخیر کا باعث بنے تھے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بلوں کو اس طرح اسمبلی میں بلڈوز کر دیا جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک عدلی شخصیت چونکہ نہیں ہے, جو نمبر آف سیٹس کہہ لیجیے جو بھی کہہ لیجیے, اس کی وجہ سے بہت سی ایسی روایات جنم لے رہی ہیں جو نہیں لینی چاہیے. 2 حوالے میں دینا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو انتخابی اصلاحات کے لیے ایک کمیٹی بنی تھی. یہ ناز بلوچ صاحبہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں, یہ اس کی گواہی دیں گی. اس کے 16 اجلاس ہوئے تھے, ان سب کا بائیکاٹ کیا تھا PTI نے, کبھی اس کے اندر شرکت نہیں کی تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے, چیک کر لیجئے گا اس کو. دوسری بات یہ کہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے ایک قائمہ کمیٹی قائم کی گئی تھی اور اس کو وہ ریفرنس دے دیا گیا تھا. اس میں جو گفتگو کے لیے آئے تھے, ہماری اطلاع یہ ہے جو میں نے رپورٹ کی ہے پارلیمنٹ فار ویل اوور 5 decades, وہ یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی کی پروسیڈنگز کبھی پبلک نہیں کی جاتی ہیں انلیس کہ دے ارائیو ایٹ اے کنسنسس. یہ بھی ہم نے سنا, لیکن فاروق نائک کے وہ نوٹس دے, اس کو لہرا کے PTI کے کم از کم 4 درجن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں ہم سے. اسی وقت فیصلہ کیا تھا اپوزیشن نے کہ آج کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی مذاکرات نہیں کریں گے. تو یہ سارے حوالے اور یہ تاریخیں جو ہیں وہ یاد رکھنی چاہیے. اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتی, یہ تو آن ریکارڈ ہے, میں بار بار اس بات کو دہرا رہی ہوں. اگر حکومت نے یہ قانون سازی کی ہوئی ہے پھر کیا طریقہ کار ہے ان کے پاس کہ اس کو پاس کرے, یا انتظار کرے, یا بات پھر کیا اور آپشن کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ پہلے دن جو اینٹ رکھ دی گئی تھی کہ ان سے بات نہیں کرنی, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, باوجود اس کے کہ اپوزیشن کے 2 بڑے لیڈروں نے
جس میں زرداری صاحب شامل تھے، جس میں شہباز شریف صاحب شامل تھے. انہوں نے کہا تھا آئیے ہم آپ کے ساتھ مساک جمہوریت کر لیتے ہیں، ہم مساک معیشت کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت یہی میسج دیا گیا تھا کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے بات نہیں ہو سکتی. آپ مجھے یہ بتائیے، جب یہ رویہ آپ کا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نان سپیکنگ ٹرمز پر ہیں، انگیج کرنا نہیں چاہتے ہیں، اب آ کے جب انگیج کرنے کی لاسٹ کوشش کی گئی تھی، عمران خان صاحب نے جب آفر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ چند مہینے پہلے، تو پھر کہا یہ گیا تھا کہ آپ آ کے اسپیکر صاحب سے مل لیں. جب پرائم منسٹر جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، لوگوں کے ووٹ سے آیا ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کیسے ہوگا؟ اپوزیشن کو انگیج کیے بغیر پروسیڈنگز نہیں چل سکتی اسمبلی کی. یہ اسٹیبلشڈ نارم ہے دنیا بھر کے. یہ کوئی نئی بات یا کوئی نئی درفنتنی میں نہیں چھوڑ رہا ہوں. اپوزیشن کو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. یہ کس کی ناکامی ہے کہ آج تک اپوزیشن انگیج نہیں ہوئی؟ اتحاد پہلے نہیں بنتے رہے، پروٹیسٹ پہلے نہیں ہوتے رہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ایک روایت ہے یہ. لیکن بخاری صاحب، پی ڈی ایم کے قیام کے وقت اتنی پولرائز زبان، جتنی زیادہ مخالفت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو رہی تھی، جتنا ٹیمپریچر بڑھا دیا گیا تھا، اٹ واز ناٹ ایزی حکومت کے لیے بھی کہ کوئی اس وقت کوئی ایسا ہاتھ بڑھائے کہ جی کوئی کنسنسس بلڈنگ بات کرے. بہت زیادہ مجھے اجازت دیجیے ہم ریاکشن کو لے کے ہم یعنی بات کر رہے ہیں، ایکشن کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہے. پی ڈی ایم کی کریشن واز اے ریاکشن، ناٹ ایکشن. پلیز نہیں، ٹھیک ہے، I concede you right. میں بریک پہ جاتی ہوں، واپس آئیں گے تو پھر اس بحث کو آگے ہم یہ بجٹ پاس کرا لے گی حکومت بھی بہت کانفیڈنٹ ہے، اپوزیشن کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، اپیرنٹلی لگتا ہے پاس کرا ہی لے گی، لیکن اپنی پارٹی کے اندر جو مہربان ہے ان کی وجہ سے شاید ان کو کوئی پرابلم نہ آئے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ جو بجٹ ہے یہ حکومت نے پاس کرانا ہے، جو ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں جے کے ٹی گروپ کے ساتھ وہ طے ہو چکے ہیں. انہوں نے آن ریکارڈ کہہ دیا ہے ہم ووٹ آپ کو دیں گے. حکومت کہتی ہے کہ بجٹ پاس کرا لیں گے. اپوزیشن کا بڑا انٹرسٹنگ الائنس ہے. شہباز صاحب نے بلاول کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ ہم بجٹ روکیں گے. بلاول نے کہا میں سارے ووٹ اپنے جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کے حوالے کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کے جتنے. ذرا سنیے کیا کہا. جس ملک کے اندر غربت اور بے روزگاری کا بے پناہ ایک سمندر ہو، کوئی کہہ رہے ہیں کہ اکانومی امپروو کریں گے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو مل کے ایوان میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور اس حکومت کو بجٹ پاس کروانے میں ان کو ہم ٹف ٹائم دیں. جو بھی اپوزیشن کے اور سیاسی جماعتیں کے اختلاف ہوں گے وہ اپنی جگہ، ہم نے مل کے اس بجٹ کا مقابلہ کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز نیشنل اسمبلی کے جو ووٹ ہے اس بجٹ کے خلاف جو ووٹ ہے، ہم لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی دے رہے ہیں کہ استعمال کرے اور اس حکومت کے خلاف استعمال کرے. دنیا میں اور سیاست پہ تو خاص طور پہ انکنڈیشنلی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس سے ایک بات طے ہے کہ شہباز شریف صاحب سے کے ساتھ کام کرنا ایکسیپٹیبل ہے پیپلز پارٹی کے لیے. فاروق صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی کیونکہ بجٹ تو خیر آپ جیسے تیسے پاس کرا لیں گے. جو عدم اعتماد کی تحریک ہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، یہ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ یہ سمبولک بھی ہے، اور اگر ان ہاؤس کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آنی تو شاید اس روٹ کو اگر یہ لیتی ہے اپوزیشن تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. ہاؤ کانفیڈنٹ یو آر کہ کر لیں گے آپ لوگ مینیج؟ ماریا، بات یہ ہے کہ میں دلائل کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو قاسم سوری کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد والی تحریک لانے کا ان کا ارادہ ہے، وہ ایک فرسٹریشن ہے، بے چین ہے، اضطراب ہے، ہوا میں جو ہے وہ تیر چلا رہے ہیں، ہواؤں میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کوئی چیز ان کے ہاتھ لگ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس اپوزیشن کی بات ہم کریں، اپوزیشن پی ڈی ایم جلسہ جلوس کی یا پی ڈی ایم پارلیمنٹ کی بات کریں. یہ کون سی اپوزیشن ہے؟ یہ وہ اپوزیشن ہے جو ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد لا رہی ہے. انہوں نے قاسم سوری کے اوپر کیا عدم اعتماد لانی ہے؟ ابھی اسی سیشن میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے خلاف بائیکاٹ کر کے جو ہے وہ باہر چلے گئی. ایک دوسرے کو کاغذی عہدیداروں کے تانے دیتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پہلے بات کون کرے گا اس کے اوپر لڑائی کرتے رہے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں، ان کی حالت بڑی مخدوش ہے. مجھے تو جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. میں صرف دلائل کے ساتھ چند باتوں کا بخاری صاحب کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں اور ناز صاحبہ کا بھی. معاملہ یہ ہے، یہ اگر اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں ان بلز کے حوالے سے تو جو مساک جمہوریت میں انہوں نے طے کیے تھے کہ ہم اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کرائیں گے، ہم نیب لاز کو چینج کریں گے، 2/3 اکثریتیں ان کے پاس تھی، اپنے کہے کے اوپر قائم نہیں رہ سکے. ان کی کیا زبان ہے، ان کا کیا کنڈکٹ ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ یہ آج جو بات کرتے ہیں کل اس کے اوپر قائم نہیں ہوتے. انہوں نے تو جنم ساتھ
نبھانے کی قسمیں کھا لی تھی پکڑ کے کہ بلاول تم میرے چھوٹے بھائی ہو, ہم نہیں لڑیں گے, جی یہ بھٹو کے نعرے بھی لگوا لیے, اور آر اور پار والے جیسے خوار ہوئے ہیں, وہ اس کی مثال نہیں ملتی, وہ آپ کے سامنے ہے, کسی سے ڈھکی چھپی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فاروق ایچ نائک کے ساتھ کوئی ہماری بخاری صاحب قائمہ کمیٹی نہیں تھی, وہ ایک مذاکرات ہو رہے تھے فیٹف کے بل کے حوالے سے. ہم ان کو سمجھا رہے تھے کہ قومی سلامتی کے معاملات کے آگے ذاتی سلامتی کے معاملات آگے نہیں رکھا کرتے. اس کے اوپر یہ نیب امینڈمنٹس تو اس کا حصہ ہی نہیں تھی, وہ تو حصہ تھا آپ کا فیٹف بلز کا. اس کے اندر ایک ڈاکومنٹ ڈرافٹ لا کے کہا کہ ہم آپ کا فیٹف پہ ساتھ دیں گے اگر آپ یہ 34 شکیں جو ہے وہ پاس کر دیں. اس کے اوپر ہم نے ان کو جو ہے وہ مسترد کیا تھا, اور سپیکر نیشنل اسمبلی 20 بار ان کو دعوت دے چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سینئر رہنما جو ہے وہ درجنوں بار ان کو دعوت دے چکے ہیں. میرے خیال ہے اس لیول پہ جتنی بد اعتمادی ہے اب وزیر اعظم صاحب کو انیشیٹو لینا پڑے گا. یہاں بری عادتیں, کچھ لو اور کچھ دو کی, مکہ کی ان کو پڑی ہوئی ہیں, مکہ کی عادتیں. لیکن فاروق صاحب لیڈر آف اپوزیشن کو پی ایم صاحب خط لکھ دینا بابا, نیب جانے, پرائم منسٹر صاحب لیڈر آف اپوزیشن کو ایک خط لکھ دے دیں, ایک فائنل کوشش آپ کہیں جی یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہم نے, اب ان کے پاس کوئی لاجک, کوئی توجیہ, کوئی اور ریزن نہ رہے. میری بات سنیں ماریا بات سنیں ایک منٹ. جنہوں نے آنا ہوتا ہے نا, الیکٹورل ریفارمز کا تعلق جو ہے وہ ملک کے انتخابات کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ملک کی جمہوریت کی مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس میں تو ان کو پیش ہونا چاہیے آگے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے ان کے گھر کی گھنٹیاں بجاتے ہیں, دروازے کھٹکھاتے ہیں, اور یہ اپنی انا کا بت بنا کے بیٹھے رہے. اس پہ میں اگری کروں گی, تو خود بائیکاٹ کیے ہیں. میں ذرا یہ تو آئی اپوزیشن سے اس پہ لینا چاہتی ہوں, یہ آئی نہیں ہے. یہ جو پریشر ہے نا ناز صاحبہ, ای وی ایم کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ماریا ایک منٹ, میرے پاس یہ الیکٹورل ریفارمز کو ایک منٹ کے لیے آپ سائیڈ پہ رکھیں. یہ جو باقی بلز ہیں, ان بلوں پہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نہیں, اس پہ میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں, قانون سازی کے راستے میں رکاوٹ ہے. آپ لوگوں نے تو پریشر بنانا ہے, آپ لوگوں نے تو پریشر ڈالنا ہے حکومت پہ کہ بھئی ان بلوں کو جلدی جلدی آپ پاس کروائیں, لے کے آئیں بحث کے لیے. آپ لوگوں نے جو پریشر پارلیمنٹ کے اندر ڈالا تھا وہ آپ نے پی ڈی ایم کے جلسوں کے ذریعے جو ہے اس کو ڈالنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پی ڈی ایم اور اپوزیشن اور یہ اتنی زیادہ ان کی جو توجہ مرکوز ہوئی ہے اپوزیشن کے اوپر, اگر اس سے تھوڑی سی کم توجہ یہ اگر اکانومی پہ دے دیتے تو اکانومی شیمبلز میں نہ ہوتی, ان حالات میں نہ ہوتی کہ شوکت ترین صاحب آتے ہی انہوں نے جو بتایا کہ 2.5 سال اکانومی کا جو تیا پانچا انہوں نے کیا ہوا تھا وہ ساری داستان وہ خود بتا چکے تھے. اس کے بعد جو اس وقت جو ڈیزاسٹرس حالت آپ نے اکانومی کی کر دی ہے, 15,000 ارب قرضہ 2.5 سال کے اندر لے لیا ہے, اس پہ ان کی توجہ ہونی چاہیے تھی کہ قرضہ یومیہ آپ اربوں, سب سے زیادہ ہائیسٹ قرضے کا ریٹ جو ہے اس حکومت کا ہے گزشتہ حکومتوں کی نسبت. پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت چھوڑ کے گئی 7,000 ارب ٹوٹل قرضہ تھا پاکستان پہ. انہوں نے 2.5 سال کے اندر 2.5 سال میں 15,000 ارب انہوں نے قرضہ لے لیا. اگر اسی سپیڈ سے چلے تو آگے حکومت جب یہ چھوڑیں گے تو 30,000 ارب کا قرضہ عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈال کے جائیں گے. یہ کیا بات کرتے ہیں, 100% چینی کی قیمتوں میں اضافہ, 100% آٹا, گھی, تیل, دال لینے کو لوگ ترس رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں 20,000 روپے انہوں نے منیمم ویج جو لگایا ہے, یہ خود ہی حساب کر دے ابھی میرے بھائی فاروق بیٹھ کر شو میں کہ 20,000 روپے میں ایک آدمی بجلی کا بل بھرے گا, وہ گیس کا بل بھرے گا, وہ گھر کا کرایہ دے گا, وہ بچوں کی تعلیم دیکھے گا, یا وہ بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائے گا, وہ دوائی لے گا اپنے ماں باپ کی, وہ کیا کرے گا؟ وہ پیٹرول ڈالے گا, وہ فیول لے گا گاڑی کے لیے, وہ کرے گا کیا؟ 20,000 روپے میں آپ نے مذاق بنا کے ریڈیکیول کر دیا ہے عوام کو. ہماری دور حکومت تھا تو ہم ہر سال ناز میرا سوال مختلف تھا. میں نے کہا کہ یہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جو ٹف ٹائم دینا تھا وہ تو آپ نے جلسوں میں پی ڈی ایم کے ذریعے آپ نے سارے جلسے کرنا شروع کر دیے, یہ موومنٹ چلا دی. پارلیمنٹ بہتر فورم نہیں تھا کیونکہ واپس لوٹ کے تو آپ ادھر ہی آئے نا, وہی ایک لاجیکل پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے ماریا, آپ نے بڑا ریلیونٹ کویسچن کیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی از دا پولیٹیکل پارٹی جس نے ہر دور میں ہمیشہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اپوزیشن کے طور پہ بھی ہمیشہ بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جب پی ٹی آئی دھرنے دے رہی تھی اس دوران بھی پیپلز پارٹی ہی ایز این اپوزیشن پی ٹی آئی کو مجبور کر رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں آ کے اپنی آواز یہاں بلند کرے اور استعفے نہ دیں. تو پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے عوام کی آواز اٹھانا تھا,
اور یہی رول ہم نے آج بھی پلے کیا ہے. تو ہم اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں. جہاں تک بات رہی پی ڈی ایم کی, ٹھیک ہے ایک فورم بنایا گیا اور خود بلاول بھٹو صاحب نے اس فورم کو جو ہے تشکیل دیا, اور اس کی بنیاد رکھنے کی مقصد یہی تھا کہ اپوزیشن ایک پیج پہ ہو کر ایک ایسی نااہل حکومت جس نے عوام کے اوپر ایک معاشی بحران اور ایک پریشر ٹیکٹک بھی بنا سکے اور اس سے پھر کچھ اور, لیکن اتحاد بنتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوبارہ بھی بن جائیں گے, دوبارہ بھی بنیں گے. جی ابھی بجٹ پہ بن رہے. بخاری صاحب یہ بجٹ جو ہے یہ پاس کرا لے گی حکومت, وہ تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان ہے جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے, کیونکہ آبویسلی یہ سیاسی طور پہ صرف تھوڑا سا پریشر ڈالنے کے لیے کچھ کر پائیں گے. دیکھیے مجھے یہ ڈاؤٹ کبھی نہیں رہا کہ بجٹ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. بجٹ یقینی طور پہ پاس ہو جائے گا, لیکن اس کا کافی سارا تعلق جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب سے جڑا ہوا ہے. ہماری اطلاعات یہ تھی, غلط ہو سکتی ہیں اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی صورتحال میں چلتی رہتی ہیں ادھر ادھر, کہ انہوں نے 11 جون کی تاریخ دی ہوئی تھی کہ اس وقت تک اگر ہمیں یہ یقین دہانی نہ کرا دی گئی کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے, اور وہ اگر شرکت نہ کرتے تو بجٹ کا پاس ہونا کافی مشکل ہو جاتا. ایسا بظاہر لگ رہا ہے, یہ تاثر ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, کہ غالباً ان کو سیٹسفائی کر دیا گیا ہے. جو بیانات کل راجہ ریاض صاحب نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے دیے, اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اور سر جو تحقیقاتی ایجنسیز نے عدالت میں موقف لیا, میرا خیال ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. جی میں اسی پر آ رہا ہوں. جس طریقے سے واجد ضیاء کا ٹرانسفر کیا گیا ہے ایز ڈی جی ایف آئی اے, اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, اس لیے کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ غالباً اس پر آمادہ نہیں تھے کہ جہانگیر ترین پر سے پورا ملبہ اٹھا لیا جائے. تو یہ وجہ بنی ان کے ٹرانسفر کی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ اپوزیشن اور حکومت اسپیکنگ ٹرمز پر کیوں نہیں ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو زبان اور لب و لہجہ استعمال کیا گیا, میں نام لینا نہیں چاہتا تھا لیکن اب لینے پڑیں گے, شہباز گل صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب, مراد سعید, فردوس عاشق افغان, امین گنڈا پور. آپ ذرا لفظوں کا چناؤ دیکھیے اور گفتگو کا لہجہ دیکھیے, تو پھر اس کے بعد کوئی خیر کی توقع کے سر ڈپٹی چیئرمین کی کوئی پرابلم ہے وہاں, کوئی خطرہ ہے, یا بس ایسے ہی کچھ اپوزیشن نے ایسے ہی بس ہلکی سی دھمکی لگا دی ہے بس؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی تھن لائن ڈفرنس ہے, آئیدر دس سائڈ اور دیٹ سائڈ. آپ کے پاس حوالہ موجود ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے چیئرمین کا مسئلہ تھا, بال جیسے بال بچ گئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس لیے میرا نہیں خیال. بہت شکریہ آپ تینوں کا. وقت میرے پاس تھوڑا مختصر ہے, بریک کے واپس آئیں گے. کلوزنگ نوٹ ہوگا ہمارا یہ الیکٹرانک ووٹنگ اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حوالے سے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. حکومت نے جو یہ 2 بل پاس کیے ہیں خاص طور پر انتخابی اصلاحات کے, اس میں سے ایک بل میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو حق رائے دہی دینے کے حوالے سے بھی قانون سازی کی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی بات بھی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ہمیشہ سے پرنسپل پوزیشن رہی ہے کہ جی انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق دینا ہے. اس بل کو جب لے آؤٹ کیا گیا تو اس کے بعد اپوزیشن نے کیا رد عمل دیا, بلاول صاحب اور احسن اقبال نے کیا کہا, ذرا سنیے. آپ اوورسیز پاکستانی کو حقوق تو ووٹ کا دینا چاہتے ہو, سب چاہتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی کے عوام کا مسائل کیا ہے, ان کے اپنے مسائل ہیں. اوورسیز کو ووٹ کا حق دو, مگر ان کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی ہو, ان کا اپنا ممبر ہو جو آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں آپ سے مقابلہ نہ کرے, وہ دوسرے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ مقابلہ کر کے اس ہاؤس کا ممبر بن کے اوورسیز کانسٹیٹیوئنسی کا نمائندگی کرے. ایک شخص جو پیرس میں رہ رہا ہے اس کو لالا موسیٰ کے مسائل کا کیا پتا ہے, وہ ہمارے حلقوں میں ووٹ نہیں دے سکتا, تو ان کے لیے نشستیں مخصوص کی جا سکتی ہیں, وہ اپنے نمائندے بھیجیں قومی اسمبلی کے اندر. اپوزیشن کی طرف سے اس آئیڈیا کو بالکل آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا گیا, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اچھی اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. جو تجویز دی گئی ہے وہ بھی ویسے کوئی اتنی معیوب بات نہیں ہے, مل کر بیٹھ کر اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. شروع میں بڑی ہم نے دیکھا کہ مخالفت کی پی ایم ایل این نے پہلے بالکل آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا, آن ریکارڈ تھے, لیکن پھر ہمارے سامنے 2012 کی مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ جو آج صبح سے گردش کر رہی ہے وہ سامنے آ گئی, جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ دینے کے لیے, تو جب سب کا اتفاق ہے تو طریقے کا ساتھ مل بیٹھ کر طے کر لیجئے عزت سے,
اور ذرا ڈگنیٹی سے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.